बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ पंजाब में मरियम नवाज की फनकारियां जारी हैं तो दूसरी तरफ गंडापुर आज छा गए हैं। 8 ऐसे फैसले अनाउंस किए गए हैं जिसने अवाम के दिल जीत लिए हैं। तफसील आपके सामने रखनी है। 9 मई केसेस के अंदर जमानतें देने वाला जज किस तरह खड्डे नाइन लगाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आते ही उन्होंने क्या इस हवाले से हुक्म जारी किया है, तफसील आपके सामने रखनी है। आर्मी चीफ ने भी आज एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और ये बलूचिस्तान के हवाले से है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, एक तरफ इलेक्शन के अंदर जो फार्म 45 को तब्दील किया गया और फार्म 47 के अंदर जो हारे हुए लोग हैं उनको जिस तरह जिताया गया, अब ये जो एक मैंडेट पर डकैती है, इसको तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें किसी भी सूरत के अंदर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन साथ ही जो है वो बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है। वहां पर मिसिंग पर्सन का मसला है और फिर दहशतगर्दी के वाकयात हैं। इस तनाज़ुर के अंदर आर्मी चीफ जो है उन्होंने वहां पर एक खताब किया है जिसके अंदर कुछ मकामी अमायदीन उन्होंने भी शिरकत की है। ये उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं ये ISPR ने जारी किए हैं। पहले तो वो आपके सामने रखनी है। ISPR के मुताबिक ब्रीफिंग के अंदर सूबे की समाजी और इक्तसादी तरक्की और ज़राअत की सलाहियत में पाक फौज की जानब से की जाने वाली कोशिशों के बारे में बताया गया है। आर्मी चीफ ने शोहदा के मकामी अमायदीन, किसानों और ख़ानदानों से बातचीत की है और उन्हें शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ ने उनकी सलामती और फलाह बहबूद के लिए फ़ौज की बेमिसाल हमायत का भी यकीन दिलाया है। अवारान के मुअज़्ज़िज़ीन और किसानों के साथ जो आज आर्मी चीफ की बातचीत हुई है उसके अंदर ज़राअत के लिए GPI अहमियत और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फौज के जो अज़्म है उसका इजहार किया गया है। और फिर आर्मी चीफ ने कहा है कि कैडेट कॉलेज अवारान का इफ्तिताह किया है और ये भी कहा है कि किसानों को हर किस्म की ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। किसान अपनी ज़मीनें काश्त कर सकेंगे और तरक्की में शराकतदार बन सकेंगे। बलूचिस्तान के अंदर चूंकि बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है लेकिन वो आबाद नहीं है और अगर ये ज़मीन आबाद हो जाती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत के अंदर बड़ी अहम इसकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है और फूड सिक्योरिटी के अंदर पाकिस्तान जो है वो इंतहाई बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। अब यहाँ पर जो है वो आर्मी चीफ ने इलाके के लोगों को बलूचिस्तान में और एक कैडेट कॉलेज के क़याम को सराहा है और इस अज़्म का इरादा किया है कि पाक फौज मुतलका सिविल महकमों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में तरक्याती और इमदादी सरगर्मियां जारी रखेगी। और फिर आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है और पाकिस्तानी अवाम को बलूचिस्तान के इन बहादुर लोगों पर फख्र है जो तमाम मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफज करने वाले इदारे अमन और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान के अवाम की हमायत में अपनी खिदमात पेश करते रहेंगे। अब एक तरफ ये आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट है तो दूसरी तरफ एक तनकीद भी हो रही है कि ये किसानों के हवाले से, ज़राअत के हवाले से इस तरह के जो ऐलानात हैं तो ये सिविल हुकूमत का काम है, चूँकि फ़ौज का बुनियादी काम सिक्योरिटी की फराहमी है और इन मामलात के अंदर जो कूदना है ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है वो आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी वो रिटायर्ड हो गए हैं और आज जो है वो पहला दिन था नए चीफ जस्टिस शहजाद साहब का। और शहजाद अहमद खान जो है इनके आने के बाद जो है वो नून लीग के लिए ये एक बड़ी खुशी की खबर करार दी जाती है, क्योंकि इनका जो प्रीवियस कंडक्ट है उस हवाले से ये नून लीग के करीब समझे जाते हैं। बहरहाल आज गवर्नर हाउस के अंदर उनके हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हुई है, फिर बाद अदा उनको सलामी पेश की गई है। वहां पर एक तरफ जो है वो सियासी इकट्ठ था, सियासी लीडरशिप मौजूद थी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान उन्होंने ओहदे का हल्फ लिया है और मरियम नवाज, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और दीगर ने शिरकत की। और जजज और सियासतदानों का ये एक इज्तिमा था जिसमें जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद करीम, शाहिद बिलाल, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस बाकर नजफी, डिप्टी अटार्नी जनरल रफाकत डोगर और दीगर जो सीनियर वकला हैं वो भी आज इस तकरीब के अंदर मौजूद थे। अब यहाँ पर एक जो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद ही तकरीबन पिछले चंद दिनों के अंदर 50-60 के करीब लोगों की 9 मई के जो वाकयात हैं लाहौर कोर कमांडर हाउस पर के सामने जो एहतजाज का मामला था
اس کے اندر ضمانتیں ہوئی ہے. ان ضمانتوں کے بعد جو ہے وہ اب چیف جسٹس صاحب اتنا شاید جلدی میں ہیں اور اس پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ نئے چیف جسٹس نے آتے ہی وہ جج صاحب جو جنہوں نے جج نوید اقبال صاحب ہیں جو ضمانتیں دے رہے تھے، جو قانونی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے مطابق اگر ایویڈنس سفیشینٹ نہیں تھی تو لوگوں کو جو کافی عرصے سے 10 مہینے سے جن کو جیلوں کے اندر ٹھونسا گیا ہے ان کی ضمانتیں ہونے کے بعد ظاہر ہے ان کے خاندان اور وہ بڑے خوش تھے. اور مزید جو ضمانتوں کا سلسلہ ہے، آج بھی تقریباً 40 سے زائد لوگوں کی ضمانتیں اپروو ہوئی. تو اب انہوں نے آتے ہی جو حکم جاری کیا ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو نوید اقبال جج ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے، ان کو OSD بنا دیا ہے اور اب رحیم یار خان ان کو بھیج دیا گیا تبادلہ کر کے. اگلی جو ڈیوٹی ہے ان کو اسائن کی جائے گی. تو اب آپ یوں سمجھیے جو تاثر بن رہا ہے، ظاہر جب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے آئیں گے تو پھر اصل بات جو ہے وہ سامنے آئے گی. یعنی ایک طرف آپ دیکھیے آج پنجاب کے اندر جو تحریک انصاف کی سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں تھی، وہاں جلد بازی کے اندر صبح 9 بجے حلف برداری کی تقریب تھی اور ساتھ ہی جو ہے وہ باقاعدہ ان کو عہدے کے حلف لے لیے گئے ہیں. جو نئے جو MPAs جن کو مخصوص نشستوں پر جلد بازی کے اندر نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے بہت چونکہ تاخیر کی ہے اور اس کا خمیازہ ان کو ایک طرف بھگتنا پڑا ہے چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا ابھی حکم نہیں آیا اور یہاں پر یہ کارروائی ڈال دی گئی ہے. اور ساتھ ہی جو جسٹس شہزاد ملک صاحب ہیں ان کے آنے کے ساتھ جو ہے یہ نون لیگ کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دیا جا رہا ہے. اگرچہ جو پچھلے چیف جسٹس امیر حسین بھٹی صاحب ہیں ان کی یہ توقع تھی شاید کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پروموٹ کیا جائے، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا گیا بڑے اچھے طریقے سے. پہلے جو باتیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کرتے ہوتے تھے ان پر ان کا بغیر عمل نہیں نظر آ رہا، تو اب وہ خاموش بھی رہے. پچھلے 8-10 مہینے جو چیف جسٹس بھٹی صاحب ہیں کر بھی کچھ نہیں پائے عملی طور پر، اور دوسری طرف ان کو ریٹائر بھی جو ہے وہ کر دیا گیا. لیکن اب یہ ان کے آتے ہی ایک نئے چیف جسٹس کے ایک ایسے جج کا تبادلہ جو 9 مئی کیسز کے اندر جو ہے وہ ضمانتیں دے رہا تھا اور جو سارے کیسز عام نوعیت کے ہیں ان کی سماعت کر رہا تھا، اس پر بھی جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. دوسری طرف آج علی امین گنڈا پور نے ایک وفاقی کابینہ کا، چونکہ جو صوبائی کابینہ ہے خیبر پختونخوا کی، اس سے آج خطاب کیا اور وہاں پر کچھ فیصلے لیے گئے. بعد ازاں ایک پریس کانفرنس ہوئی اور جو اعلانات انہوں نے کیے، ایک طرف آپ دیکھیے کہ مریم نواز ہیں جو وزیر اعلیٰ جب سے بنی ہیں ان کی وہ ایکٹنگ، فنکاری، وہ ساری چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جس طرح آج ایک پرنسپل نے ان کو بتایا کہ بچے سہم گئے ہیں، جس طرح ظاہر ہے پورا ایک سرکاری پروٹوکول، پورا ادارے کو جس طرح یرغمال بنایا جاتا ہے کسی وزیر اعلیٰ نے دورہ کرنا ہو، اور آج ایک پولیس کانسٹیبل وہاں پر جو ہے پولیس اہلکار تھی خاتون، وہ بھی شاید کھڑے کھڑے تھک گئی اور ان کو جو ہے وہ نیم بے ہوش ہوئی اور پھر ان کو بٹھایا گیا، پانی پلایا گیا. پتہ نہیں کب سے بیچاری کو انتظار کرنا پڑ رہا تھا مریم نواز کا. خواتین کا ایک طرف عالمی دن ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ریحانہ ڈار، ان کو ہیومن رائٹس کی طرف سے آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک ایوارڈ دیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے بچوں کے قید کے دوران، ان کو اغوا کے دوران جو ہے انہوں نے سیاسی جد و جہد کی ہے. لیکن ساتھ ہی جو گنڈا پور نے اعلان کیے ہیں یہ یقینی طور پر ان کے خلاف بڑی منفی کمپین تھی، لیکن یہ بڑے حیران کن ہے اور پنجاب کی جو فنکاریاں اور اداکاریاں ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک چونکا دینے والا معاملہ ہے. گنڈا پور نے بڑی کھل کر بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ پناہ گاہیں کھول رہے ہیں 1 رمضان سے. صحت کارڈ تمام صوبے کے لیے بحال کر دیا گیا ہے اور اس کی ادائیگی 5 ارب روپے جو انشورنس کمپنی ہے اس کو ادا کر دی گئی ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ رشوت کے خلاف اور سفارش کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے. اگر کہیں پر بھی کسی بھی محکمے کے اندر کوئی رشوت طلب کرتا ہے تو عوام اس کے خلاف کھڑی ہو. میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مافیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا اپنا کردار ادا کرے، پل کا کردار ادا کرے، کوئی بھی معاملہ ہو مثبت طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں، اور حکومت کسی بھی صورت کے اندر جو رشوت ہے یا کرپشن ہے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوستی ہیں اور ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں اور عوام کسی بھی جگہ پر ان کا جو کام ہے وہ رشوت مت دے. یہ بات انہوں نے کہی ہے.
پھر انہوں نے رمضان پیکج کا جو اعلان کیا یہ بڑا زبردست ہے. ایک طرف آپ دیکھیں پنجاب کے اندر جو لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، میاں صاحب کی تصویریں لگا کے ایک پیکج بنایا گیا اور مبینہ طور پر جو گھی وغیرہ ہے جو سامان لیا جا رہا ہے وہ بھی اپنے جو چہتے نون لیگ کے ایک ایم این اے ہیں ان کی مل سے وہ گھی کا بتایا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، تو ان کو بھی ظاہر ہے نوازا جا رہا ہوگا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان معاملات پر فوکس کر کے لوگوں کو ذلیل کیا جائے، خیبر پختونخوا کے اندر جو علی امین گنڈا پور کابینہ نے پہلا فیصلہ کیا وہ بڑا زبردست ہے. 8.5 لاکھ خاندانوں کو رمضان پیکج دیا جا رہا ہے، اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احساس پروگرام ہے اس کے اندر ڈیٹا آلریڈی اویلیبل ہے. تو 10,000 فی خاندان یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ کے اندر جائیں گے، وہ وہاں سے نکلوائیں گے، جو مرضی ہے وہ لیں، کہیں ان کو تذلیل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کہیں فوٹو سیشن نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے ان کو یہ دیا جا رہا ہے، تو سکون سے پیسے لیں گے اور وہ استعمال کریں گے. یہ بڑا ایک اچھا رسپیکٹیبل جو ہے وہ طریقہ ہے. ایک طرف پنجاب کے اندر تذلیل ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ ایک بڑا زبردست جو ہے وہ قدم اٹھایا گیا. ساتھ ہی لنگر خانے جو ہے وہ 1 رمضان سے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور تمام جو ہاسپٹل ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل، آپ کو علم ہے بڑی تعداد کے اندر وہاں پر مریضوں کے ملنے والے اعزا اقارب دوست احباب وہ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں. تو رمضان کے اندر سحری اور افطاری وہاں ان کے ابھی جو رمضان دسترخوان ہے ان کے لیے بھی لگانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. اسی طرح نوجوانوں کو گرانٹس اور لون دینے کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور میڈیا کے کردار پر انہوں نے بات کی، اور خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ صوبے کے کچھ حقوق ہیں اور وفاق کی طرف 1510 ارب روپے بقایا جاتے ہیں، اور یہ 1991 سے یہ بقایا جات ہیں، مزید بھی بقایا جات ہیں. یہ ہمیں بھیک نہ دیں بلکہ ہمارا حق ہمیں واپس کریں. اکٹھے پیسے نہیں کر سکتے تو ایک ساتھ کے اندر کر دیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر نہیں دیں گے تو لازمی بات ہے ایک اور آپشن بھی انہوں نے رکھا ہے، چونکہ بجلی اور گیس یہ خیبر پختونخوا صوبہ مہیا کر رہا ہے، تو اس کے اندر ہی یہ ریلیف دے کے تو یہ پیسے جو ہے وہ ایک طریقہ کار کے تحت ایڈجسٹ کیے جائیں. ہم اس پر وفاقی حکومت سے جو ہے وہ مذاکرات بھی کریں گے. اور انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ کوئی بھی جو سڑکیں بنتی ہیں، گلیاں بنتی ہیں، کوئی اور ترقیاتی کام ہوتا ہے تو عوام اس کی کوالٹی خود چیک کرے، موقع پہ پہنچے، کیونکہ جس وقت ہم پیسے ریلیز کر دیں گے اس کے بعد ہم نہیں لے سکیں گے. اگر کوئی مٹیریل ناقص ہے شکایت کریں. ہم مافیا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر انہوں نے ایک سب سے جو عام اناؤنسمنٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ وزرائے اعلیٰ سابق جو ہے وہ جب ہوتے ہیں تو ان کو پھر بعد ازاں بھی جو ہے وہ بہت ساری سہولیات ملتی ہیں سرکار کے خرچے پر. کچھ بجلی کے بلز جیسے سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی ملتے ہیں، وزراء کو بھی ملتے ہیں. تو اس وقت چونکہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو لہذا یہ جو عیاشیاں ہیں یہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب جو بھی ہیں جب تک رہے ہیں سیکورٹی پروٹوکول یہ مجبوری ہوتی ہے، لیکن جب وہ اتر جاتے ہیں تو وہ خود اپنی عیاشی کا سامان پیدا کریں، اپنی سیکورٹی کا بندوبست کریں، جو ضرورت ہوگی ان کو دی جائے گی. لیکن یہ جو سہولیات ہیں یہ مکمل طور پر سرکاری خرچے پر عوام کے ٹیکس کے پیسے سے یہ دینے کا سلسلہ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. نہ عیاشی کریں گے، نہ عیاشی کرنے دیں گے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو سرکاری ملازمین یا جو وزراء ہیں جو بجلی پیٹرول ان کو جو ملتا ہے سستا اس پر بھی ہم کٹ لگا رہے ہیں، چونکہ جس کو زیادہ شوق ہے وہ اپنا خود بندوبست کرے. حکومت کے عوام کے پیسے پہ یہ عیاشیاں جو ہے وہ نہیں ہوں گی. تو یہ انہوں نے 8 ایسے اعلانات کیے ہیں جو بڑے زبردست ہیں، اور اگر ان پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو فیصلہ ہے علی امین گنڈا پور پر بہت تنقید ہو رہی تھی، اور جس طرح کھل کر وہ ایک اعلان کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر یہ عمل ہوگا تو یقینی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کا جھکاؤ بھی اس مرتبہ خیبر پختونخوا کی طرف ہوگا، اور بہت سارے جو معاونت ہے وہ بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں امید ہے بہتری کی طرف جائیں گی. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.